शैला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने कमरे में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है। ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी ना दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। इन दिनों शहला की उम्र बमुश्किल 8 बरस थी और तीसरी जमात में थी। हम इकट्ठे स्कूल आती जाती थीं। एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा इनके घर गई। पता चला कि इसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी भीड़ चढ़ा दी जाती हैं। सवाले मोहम्मद शहला के अब्बू के कज़न का बेटा था। इसकी चाचा कमालदीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर इनके पास आ जाता था। ये शख्स रहमदिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चाचा कमाल की बीमारी में इनकी काफ़ी मदद की। इलाज मुआलजा भी कराया। दूर का रिश्तेदार था। खवातीन पर्दा ना करती थी। शहला तो कमसन थी। वो यूं भी पर्दा ना करती और बेधड़क सामने आ जाती। इस शख्स की उम्र 40 बरस थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। सवाले मोहम्मद की सेहत काबिल रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25 का लगता था। कद लंबा था। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफ़ी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता ना मिला। जाने कैसे इसके दिमाग में ये बात आ गई कि शैला जैसी कमसन लड़की इसके लिए मौजू रहेगी। इस कुंबे की गुर्बत पर भी इसका दिल कर रहा था। सोचा अगर यहाँ रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शहला के 5 बहन भाई थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। सवाले मोहम्मद अपनी माँ को ले आया, जिसने चाचा कमाल से बात की और वाजे यूं कह दिया कि तुम्हारे कुंबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त ज़रूरत है, जो इन सबको संभाल ले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तर मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह सवाले की माँ ने हमदर्दी जतलाई कि शहला के अब्बू रिश्ते पर राज़ी हो गए। 1 लाख रुपया इसी वक्त सवाले ने चाचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुंबा मरते मरते जी उठा। शहला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और इसकी समझ में ना आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इसे खबर ही ना थी शादी क्या बला होती है। माँ परेशान थी मगर बीमार शोहर के फैसले के आगे कुछ बोल ना सकी। इसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। एक माह में ही शैला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने इसका बाजू पकड़कर इसे घर के अंदर खींच लिया। वो टक टक बनी सवरी औरतों को देखती थी जो इसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के झुरमट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहाँ ना सहेलियाँ थी और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चाचा कमाल दीन तो खट पर पड़े खून थूक रहे थे। वो अजब वहशत ज़दा और फतराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई को इतना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर इसे रुखसत करता या वालदैन से इस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर, गुर्बत दूर करने की खातिर ये सौदा हुआ। शहला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ इस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार की विंडो के पास जाकर देखा। मेरी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो हैरत ज़दा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तब भी इसकी नज़र रोती हुई माँ और बहनों पर पड़ी तो वो भी रोने लगी। दुल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और इसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। शहला ने इस वक्त गोटिए किनारी से भरा हुआ जोड़ा पहन रखा था जो ससुराली इसे दुल्हन का रूप देने को आए थे, और उसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आरी चली और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़कर उनको सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लिटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से ना उठी। अम्मा ही घर से खाना पकाकर ले जाती
اور ان سب کو کھلاتی۔ ذرا حواس میں آئی کہ صالح میاں ان کو 3 لاکھ روپیہ نقد کاروبار کے لیے دے گئے ہیں، اور ان کی بیٹی کا حق مہر وہ الگ دیں گے۔ یعنی بیٹی کی شادی کا سوانگ رچا کر انہوں نے معصوم کو بیچا تھا، کیونکہ 3 لاکھ روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ بارات کے ساتھ شہلا کی خالہ گئی تھی، اسے آ کر بتایا کہ جب کار صالح کے گھر پہنچی تو سارے رشتہ دار قربانی کے اس بکرے کے استقبال میں لگ گئے۔ وہ کار پر پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے اور پٹاخے چلا رہے تھے۔ مکان کافی بڑا اور کشادہ تھا، سامنے باغ تھا۔ دلہا دلہن کا کمرہ کمال محنت سے سجایا تھا۔ بچی پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہر ایک کو بھولپن سے دیکھتی تھی۔ تبھی صالح کی بہن اس کے پاس بیٹھ گئی اور سمجھانے لگی، دیکھو یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ چیزیں قالین سنگھار میز سب تمہارے لیے ہیں۔ کار بھی ہے جس پر تم روز سیر کرو گی، اپنی امی کے پاس جاؤ گی نا۔ ماں کا ذکر آتے ہی شہلا بے چین ہو گئی، وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ ہجوم کے شور میں سمجھ ہی نہ سکی کیا ہو رہا ہے۔ کار میں بیٹھ کر کدھر آ گئی ہے؟ چھوٹے بہن بھائی چھوڑ، بیمار ابا سے اوجھل، پیار کرنے والی ماں سے دور، سوچیں اس کو پریشان کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، اپنوں کو ڈھونڈتی، یکدم پھولوں کی سیج سے اٹھنے لگی۔ نن نے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سیج پر بٹھا دیا اور جیٹھانی اسے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، رونا نہیں، ہم تمہارے ہیں، گھر والوں کو یاد نہیں کرنا، وہ کل آ جائیں گے، بس آج کا دن نہیں آ سکتے۔ وہ پھر نہیں گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، کمرے کی ہر شے کو گھورنے لگی۔ جب سہیلیوں کے گھر جاتی تھی، ان کے گھروں میں اور میرے گھر میں یہ سب چیزیں دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ کہاں سے آ جاتی ہیں یہ چیزیں ان کے گھروں میں، اور میرے گھر میں کیوں نہیں؟ یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ سنگھار میز اور اس میں رکھا ہوا سامان، اور اب یہ سب کچھ یہاں موجود تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے، رونا نہیں، اداس مت ہونا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، میری ہیں، تو پھر میرے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ سب میرے گھر پہنچا دیں تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر وہ بولی، مگر جب رات ہو گئی تو گھر والے یاد آ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ماں باپ تو نہیں ہیں۔ وہ اپنی نند سے پوچھنے لگی، گھر کب جائیں گے؟ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ ضد کرنے لگی، نہیں ابھی چلو، میں یہاں نہیں سوؤں گی، واپس گھر جاؤں گی۔ صالح محمد کی بہن کا دل بھر آیا، اس نے ننھی منی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا، سمجھانے لگی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہی تمہارا گھر ہے، تم اب سسرال میں ہو، کل تمہاری امی بہن بھائی آ جائیں گے تم سے ملنے، گھبراؤ مت۔ مہمان ابھی تک گھر میں تھے، عورتیں دلہن دیکھنے کمرے میں گھسی آ رہی تھی۔ نند تب جلدی سے اس کا گھونگھٹ ڈالنے لگتی اور پرس ہاتھ میں دے کر کان میں کہتی، سر جھکا کر بیٹھو۔ معصومیت غضب ڈھا رہی تھی، جو عورت دیکھتی دل تھام کر کہتی، ہائے اللہ، اتنا ظلم۔ رات کے 10 بج گئے، شہلا پر تھکن سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ تب اس کی نند اور جیٹھانی نے عورتوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دولہا اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی دلہن کو خوبصورت زیورات کا سیٹ دیا، مگر اب وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ صالح محمد اس سے ایک بات تک نہ کر سکا، حالانکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اٹھو دیکھو کتنے خوبصورت زیور تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ سو چکی تھی۔ سوتی ہوئی بچی پر صالح کو رحم بھی آیا اور پیار بھی۔ اس نے ماں سے کہا، اماں تم اس کے پاس سو رہو، میں بیٹھک میں سو جاتا ہوں۔ اگلے دن اٹھتے ہی اس نے ادھر ادھر جھانکا، پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تب بھی ساس نے سمجھایا، بیٹی یہ تیرا گھر ہے، ماں بھی آتی ہوگی مگر وہ اپنے گھر سے آئے گی، تیرے گھر تجھ سے ملنے، اور ماں کا گھر تیرا گھر نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے ساس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تب نند نے آ کر اس کو بہلایا اور ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرایا، پھر نہلا دھلا کر سجا دیا، دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ دوپہر کے بعد ہم تم کو سیر کرانے لے جائیں گے، صالح تم کو بازار لے جائے گا، جو شے تمہارا دل چاہے خرید لینا، اور پھر کار پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے اصابت میں سر ہلا دیا، جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ ماں اور بہن نے صالح کو سمجھایا کہ یہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہ کرنا، بلکہ جو کہیں وہ کرنا ہے۔ ہم سب اکٹھے گھومنے پھرنے جائیں گے تاکہ شیلا ہم سے مانوس ہو جائے۔ اب وہ روز
شام کو کار پر سیر کرنے جاتے، شہلا کو چیزیں خرید کر دیتے، تحفے لاتے، وہ بچی تھی، خوش ہوتی تھی ان باتوں سے۔ انہوں نے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ رات کو ساس اپنے پاس سلاتی تھی، دن کو نندیں ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھیں۔ یوں رفتہ رفتہ خوف و اجنبیت دور ہو گئی۔ وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن مائکے بھی لے جاتے، 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کر آتی تو خوش رہتی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگا۔ یہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ننھی منی شہلا کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں۔ سوالے اس کا اتنا خیال رکھتا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی۔ لوگوں نے بہت باتیں کی، اس ظلم کے بارے میں کانوں کو ہاتھ لگاتے، مگر شہلا کے ماں باپ خوش تھے، ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے۔ سوالے امیر آدمی تھا، ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی تھی۔ وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ رحمت بن گیا۔ سسر کا علاج کرایا، برادر نسبتی کو دکان کھول کر دی، اور سسر کے باقی بچوں کو اسکول میں داخلہ کرایا۔ اس مردہ کنبے میں اس کے پیسے نے جان ڈال دی تھی۔ یہ عجیب کہانی تھی۔ عمر رسیدہ شوہر کو کمسن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا۔ کوئی شہلا کے خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو یہ اس پر پل پڑتی تھی۔ خدا نے شادی کے 6 سال بعد پہلے بچے سے بھی نواز دیا، پھر تو اوپر تلے وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کو دادی اور پھپھی نے پالا، کیونکہ وہ بچوں کو اٹھاتی تھی تو ان کی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں شہلا سے ملنے گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ شوہر بڑی عمر کا تھا، مگر وہ اسے بہت چاہتی تھی، کیونکہ اس نے شہلا کے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ انہیں فاقوں اور بیماری سے بچایا تھا، ان کو نئی زندگی دی تھی۔ شہلا اپنے خاوند کا ہر حکم مانتی تھی اور دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ شوہر کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اسے پھولے نہ سماتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت تو تھی ہی، عیش و آرام کی زندگی نے اسے اور حسین بنا دیا۔ 4 بچوں کی ماں لگتی نہ تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ شہلا کی شادی کو 20 برس ہو چکے تھے، وہ 28 برس کی ہو گئی تھی اور اب بھرپور جوان عورت تھی۔ اس پر جوانی کے ساتھ جوبن اور روپ تو اب آیا تھا، لیکن اس کا شوہر ان دنوں کچھ بیمار رہنے لگا۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ عمر رسیدہ نہیں لگتا تھا، مگر سستی وس محلال اس کی ڈھلتی عمر کی چغلی کھا رہے تھے۔ اچانک ایک روز وہ ہو گیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز وہ رات کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہوا تو نیند میں موت نے گلے سے لگا لیا۔ جانے شب کے کون سے پہر دل کا دورہ پڑا اور صالح محمد وفات پا گیا۔ صبح جب حسب معمول بیدار نہ ہوا تو شہلا نے جگایا کہ اٹھیے، فجر کی نماز کا وقت نکلا جاتا ہے۔ مگر صالح اس دنیا میں ہوتا تو جواب دیتا۔ شہلا نے شوہر کا جواب نہ پا کر کئی بار اسے پکارا۔ ہر پکار کے بعد خاموشی تھی۔ دل دہل گیا اور پھر معاملہ سمجھ میں آتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شوہر کی میت کو رشتہ داروں نے سنبھالا، جبکہ شہلا کو ہسپتال لے گئے، جہاں ایک دن کومے کی حالت میں رہ کر وہ فوت ہو گئی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ 32 برس چھوٹی شہلا اپنے شوہر صالح محمد سے اس قدر والہانہ پیار کرتی ہوگی کہ وہ اس کی وفات کا صدمہ بھی برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ دونوں ساتھ ساتھ لحد میں چلے گئے۔ اتنی رفاقت، ایسا پیار کبھی کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ساتھ نبھا رہے تھے۔ 2 جنازے آگے پیچھے دنیا سے گئے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک بچی سے عورت بنی تھی، پھر 20 برس کی رفاقت سے وہ اس کی دوست، غمگسار اور جیون ساتھی بھی بن چکی تھی۔ اس کے بچوں کی ماں تھی، اپنے سسرال کی آنکھوں کا تارا اور ساس نندوں کی چہیتی تھی۔ آہ، میری سہیلی میں کتنی خوبیاں تھیں، گنوانے بیٹھوں تو گنوا نہیں سکتی۔ یہ کچھ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، آج تو شادیاں، کھیل اور طلاقیں عام بات ہے۔ برسوں پرانے لوگ کیسی انہونی نبھا جاتے تھے کہ آج سوچوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ان دونوں شادی کے بندھنوں کو اہمیت نہیں دی جاتی اور شادی کو ایک معمولی رشتہ گردانا جاتا ہے۔ معمولی بات پر علیحدگی اور طلاق کے کیس عام ہیں۔ میاں بیوی اس قدر نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ میاں خراٹے لے یا بیوی پالتو جانور رکھ لے تو اس بات پر بھی طلاق ہو جاتی ہے،
عمروں کا فرق تو بڑی بات ہے، رنگت کے فرق پر جیون ساتھی کو خدا حافظ کہتے نہیں جھجکتے۔ شہلا نے تو خود سے 20 برس بڑے شخص کے ساتھ زندگی کے 20 برس ایسے گزارے تھے جیسے کوئی جنت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس وقت جب اس 8 برس کی بچی کا نکاح 40 کے شخص سے ہو رہا تھا، محلے کی عورتیں بھی رو رہی تھیں، مگر جس طرح شہلا نے سمجھوتا کیا اور زندگی ہنس کر گزاری، اس پر دنیا حیرت میں تھی۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت ہیں جن کے صبر اور تدبر کی مثال نہیں ملتی۔ شہلا کے بچے آج بھی اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، پھول اس کی لحد پر نچھاور کرتے ہیں کہ ایسی بے مثال ماں اب کس کی ہوگی۔